बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम सुनने वालों को, तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से नेक तमन्नाएं, नेक ख्वाहिशात। दुनिया के किसी कोने में भी है, अल्लाह ताला आपको खुश, आबाद और कामयाब करे। आज दोबारा लाइव आया हूँ क्योंकि कल लाइव नहीं आ सका, खबरें बहुत ज़्यादा थी, लेकिन मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह आज ही लाइव आ जाते हैं और आप लोगों से गपशप लगा लेते हैं। सबसे पहले जो बात है, एक तो डॉक्टर अब्दुल कदीर के हवाले से बहुत गलत खबरें चल रही हैं कि वो फौत हो गए हैं, खुदा न खास्ता, खुदा न खास्ता। लेकिन उन्होंने इस बात की तरदीद की है और बाकायदा तौर पर उन्होंने एक वीडियो पैगाम शेयर किया है जिसमें वो कह रहे हैं कि वो अल्लाह के फजल से ताहयात, मतलब हयात है अभी, और इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद करता है कि वो पाकिस्तान मुल्क को, कौम की फिर भी खिदमत करता रहेगा। लेकिन तमाम उन दोस्तों से गुजारिश है कि आप जब तक खबर की तस्दीक ना कर दे तब तक उसको आप शाया ना करें, आप शेयर ना करें। ये एक खबर थी। अल्लाह ताला, ये हमारा सरमाया है, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे और मुल्क कौम की खिदमत का उसको मौका दे, और अल्लाह करे कि डॉक्टर अब्दुल कदीर जैसे और भी हमारे मुल्क में सरमाए पैदा हो ताकि मुल्क को कौम की खिदमत कर सके। अब आते हैं सऊदी अरब अपडेट्स के हवाले से। कल एक खबर चली थी जिसकी वजह से काफ़ी बहुत ज़्यादा लोग परेशान थे कि खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान अब्दुल अजीज़ की हिदायत पर महकमा पासपोर्ट, यानी बैरूनी मुल्क जितने भी लोग थे, गैर मुल्कियों के अकामों, विजिट वीज़ो, खरूजी वऊदा, एग्जिट री एंट्री वीज़ो में मजीद 30 नवंबर 2021 तक उन्होंने वो बढ़ा दी है। अच्छी खबर थी उन लोगों के लिए जिनके अकामे ख़त्म हो गए थे, जिनके वीज़े ख़त्म हो गए थे, जिन्होंने विजिट वीज़े लगवाए थे वो ख़त्म हो गए बैठे बैठे, उनके लिए अच्छी खबर थी। लेकिन अचानक पता नहीं मेरे भाइयों को क्या हो जाता है, क्योंकि अक्सर मैं देखता हूं कि कमेंट्स में वो लिखते हैं कि ये क्या हुआ, मतलब ये है कि फ़्लाइट्स नहीं खुलती। हालांकि इस खबर में फ़्लाइट की कोई खबर है ही नहीं, इसमें ना ही फ़्लाइट के हवाले से इसमें कुछ कहा जा रहा है, बल्कि इसमें क्लियरली सिर्फ और सिर्फ ये कहा जा रहा है कि जो अकामे हैं, विजिट वीज़े हैं, और साथ में जो खरूजी वऊदा, जो भी लोग वहां पर थे तो वो खत्म हो चुके हैं। इसमें सिर्फ ये क्लेरिफिकेशन करता चलूं कि जिनके, यानी कोरोना के दरमियान खत्म हुए, ऐसा ना कि जो लोग डिपोर्ट हुए हों वो खत्म, वो उसमें नहीं आते, बल्कि वो लोग जो कोरोना की वजह से पाकिस्तान गए थे, वहां पर फंस गए थे, या इंडिया, जो जिस कंट्री में भी गए थे वहां पर वो पाबंदी की वजह से फंस गए थे, तो उनके ये ऑटोमेटिकली रिन्यू हो गए हैं। ठीक है। दूसरी बात यह कि वो इस बारे में पूछ रहे हैं कि फ्लाइट्स नहीं खुली, और कोई कह रहा है कि ये इसका मतलब है कि 30 नवंबर तक, कुछ कहना कबल अज वक्त होगा, लेकिन ठीक है, कुछ कहना कबल अज वक्त होगा, लेकिन इतना जरूर है कि अल्लाह के फजल से अल्लाह पे उम्मीद रखें। अभी भी 3-4 दिन बाकी है, और सितंबर का महीना, मैंने पहले भी कहा था कि सितंबर के पहले 2 हफ्ते जो है वो काफ़ी अहम साबित हो सकते हैं। अभी अल्लाह के फजल से मैं अभी भी उम्मीद रखता हूँ, अभी भी अल्लाह के उस ताकत पर मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह अल्लाह चाहे तो सेकेंड्स में, जिस तरह खरूजी वऊदा की बात आ गई, किसी को वहम गुमान में भी नहीं था कि लोग इस तरह वो वीज़े बढ़ाएंगे। अचानक खबर आ गई, और यकीन जाने मैं इधर स्टूडियो में बैठा हुआ था कि 5 मिनट पहले ये खबर आ गई। फिर मैंने वो भी साथ में आप लोगों के साथ शेयर किया, आज की नहीं, मैं कल की बात कर रहा हूं, वो मैंने न्यूज़ में भी शेयर किया था। तो आप अल्लाह पे यकीन रखें, और ये आप बिल्कुल भूल जाए कि आप नहीं, इंशाल्लाह जैसे ही फ्लाइट्स खुलेंगी आप सब के सब लोग जाएंगे जिनके पास वैलिड वीज़े हैं, डिपोर्ट लोगों के अलावा। उस पर भी बात करते हैं। इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि प्लीज़ आप अल्लाह पे भरोसा रखें। अल्लाह के जो अल्लाह के जो कवानीन है उसको आप फॉलो करें, इंशाल्लाह आपको खुद ब खुद अंदाजा हो जाएगा। देखिए, इसका मकसद ये है कि आप लोगों को अल्लाह पर यकीन नहीं है। मैं अल्लाह पे यकीन रखता हूं, इंशाल्लाह अभी भी कुछ ना कुछ जरूर होगा। ठीक है। तो इस बात को आप भूलिए, क्योंकि इसमें फ्लाइट्स के हवाले से कोई बात है नहीं। इसमें जो बात हो रही है वो वीज़ों के हवाले से हो रही है कि वीज़े एक्सटेंड किए गए हैं। तो इसमें ऐसे भी लोग होंगे, शायद मेरे इन जो अभी मुझे लाइव देख रहे हैं, इनमें से ऐसे कुछ लोग भी होंगे कि जिनके वीज़े शायद ख़त्म हो चुके हो, या फिर वो छुट्टी पर गए थे, उनके वीज़े ख़त्म हो गए, या फिर वो लोग जो वहां पर फंसे हुए थे उनके वीज़े ख़त्म हो गए, तो वो खुश होंगे जिनके जिनके वीज़े हफ्ता पहले ख़त्म हो चुके हैं, या महीना पहले, या फिर आने वाले हफ्ते में ख़त्म हो रहे थे, तो उनको तो खुश होना चाहिए। ये वो, अच्छा, दूसरी बात कि जो लोग सवाल बार बार पूछ रहे हैं कि कब हमारा
کب ہمارا ویزا جو ہے وہ ایکسٹینڈ نہیں ہوا۔ اس حوالے سے میں آپ کو بتا دوں، اس کی میں ایک مثال آپ کو دوں گا وزٹ ویزوں کے حوالے سے، یعنی جب آپ یورپین ممالک میں یورپ ممالک میں جب بھی آپ ویزے کے لیے اپلائی کرتے ہیں یا پھر آپ امریکہ اپلائی کرتے ہیں تو ان کے وزٹ کا ویزا ہوتا ہے 5 سال کا، ٹھیک ہے؟ آپ اس کو بے شک کہہ دیں کہ میں 1 مہینے کے لیے جا رہا ہوں، میں 5 دن کے لیے جا رہا ہوں، میرے 2 دن کا کام ہے، وہاں پر میں جا کے یہ کام کر کے، ان کے رولز ہیں کہ وہ آپ کو 5 سال کا ویزا دیں گے امریکہ کا۔ اسی طرح برطانیہ کا آپ کو 6 مہینے کا دیں گے، اور یورپ جتنے بھی کنٹریز ہیں وہ 1 مہینے یا پھر 3 مہینے کا آپ کو ویزا دیتے ہیں۔ تو اگر آپ اس کو کہہ دیں کہ میں 1 مہینے کے لیے جا رہا ہوں، 5 دن کے لیے، 1 گھنٹے کے لیے، وہ آپ کو ویزا 5 سال یا پھر 3 مہینے یا پھر 1 سال کے۔ تو اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں جن کے پاس ویلڈ اقامے تھے وہ ختم ہو گئے تھے، جن کے پاس ویلڈ ویزے تھے وہ ختم ہو گئے تھے، تو ٹھیک ہے، تو وہ لوگ ابھی انشاءاللہ ضرور سسٹم میں تمام کے تمام آ چکے ہیں۔ جب فلائٹس کھلیں گی تو آپ لوگوں کو کوئی ضرورت نہیں ہے بار بار چیک کرنے کی، آپ آٹومیٹکلی اس میں آ رہے ہیں، کیونکہ اس میں یہ کلیئرلی کہا جا رہا ہے کہ جتنے بھی اس پالیسی کے تحت کام اور ویزوں میں توسیع کی جا رہی ہے، یعنی محکمہ پاسپورٹ کے دفاتر سے رجوع کرنے کی آپ لوگوں کو کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ خودکار نظام کے ذریعے آٹومیٹکلی رینیو ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور محکمہ پاسپورٹ نیشنل انفارمیشن سینٹر کے تعاون سے طریقہ کار کے مطابق توسیع کی کارروائی کر رہا ہے۔ تو آپ اللہ پہ بھروسہ رکھیں، انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اب آتے ہیں دوسری طرف کہ جب سے یہ بات ہوئی ہے کل سے، تو سعودی عرب اور بحرین اور دبئی کے کافی پیکیجز جو ہے وہ ان کے بھی قیمت بڑھ گئے ہیں، اور لوگ جوگ در جوگ جو ہے پیسے لے رہے ہیں۔ لیکن میں آپ کو یہ مشورہ پھر بھی دوں گا کہ آپ تھوڑا سا صبر کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے، جتنے بھی آپ کے کام ہے وہ انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائیں گے۔ ابھی ریسنٹلی ایک خبر آئی ہے کہ ویکسین کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ دیکھیں سعودی عرب کی پالیسی کا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ ویکسین کے حوالے سے پہلے خبر آئی تھی کہ وزارت صحت کی جانب سے کہ آپ بوسٹر ڈوز لیں گے، لیکن آج ابھی 5 منٹ پہلے کی خبر ہے کہ وزارت صحت نے خود اس کی تصدیق کر دی ہے کہ اگر آپ 2 ڈوز لیتے ہیں تو آپ کو بوسٹر خوراک کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ پیغام میرے ان بھائیوں کے لیے ہے کہ جو ادھر سے مواد ملتے ہیں، جو کانٹینٹ ملتا ہے، ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا آپ لوگوں کو برا بھلا کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی میں ان کو کوٹ کرتا ہوں، نہ ہی میں اس کو نوٹس کرتا ہوں، لیکن اس سے آپ کی بدنامی ہوتی ہے، لہٰذا اس چیز سے آپ اپنے آپ کو دور رکھیں۔ جو خبر ہوتی ہے وہ یہ میں آپ کو جو باتیں بتا رہا ہوں یہ ٹویٹر کے حوالے سے بتا رہا ہوں۔ ٹویٹر ایک ایسی چیز ہے کہ یہ ویریفائڈ ٹویٹر، ٹھیک ہے؟ اور یہ گاگا کے ویب سائٹ پر موجود ہے، آپ وہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو سعودی عرب کی اپنی ویب سائٹ ہے، سعودی گزٹ کے حوالے سے حوالہ دوں گا میں، وہاں سے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ ویکسینیشن کے بعد کورونا سے متاثر ہونے پر تیسری خوراک کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ باقاعدہ طور پر وزارت صحت نے اس کی تصدیق کر دی ہے، لہٰذا بوسٹر ڈوز کی وہ بات تھی وہ بھی ابھی چلی گئی۔ تو اب مطلب اس کے بارے میں آپ کیا کہہ سکتے؟ کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اچھا تیسری خبر میں آپ کو بتا دوں، جدہ سے مصر کا ایک ایئر لائن ہے جو جدہ سے جدہ یا پھر 1 منٹ کون سی جگہ تھی وہ، ہاں بالکل جدہ سے ریاض سے، وہاں سے ایروپلین جاتے ہیں اور سعودی عرب میں، یعنی وہاں سے مسافر لے کر جاتے ہیں۔ اب مسافروں کے لیے انہوں نے ایک شرط رکھی ہوئی ہے، وہ یہ کہ جنہوں نے 2 ڈوز سعودی عرب کی لی ہوئی ہے وہ بندہ اگر جدہ میں ہو تو وہ اس کر لے کر آتا ہے، یا پھر وہ لوگ جو تقریباً 18 سال سے کم عمر ہو اور انہوں نے ویکسین کی 1 خوراک بھی لگائی ہو تو وہ پھر سعودی عرب ان کو لے کر جاتے ہیں، وہاں باقاعدہ طور پر ان کی چیکنگ ہوتی ہے۔ لیکن یہ مصر ایئر لائن کی خبر ہے، وہ یہ میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں، بلکہ میں آپ کو تفصیلاً اس کی بتا دوں کہ براہ راست جو پروازیں ہیں مصر ایئر لائن کی، سعودی عرب میں کورونا ویکسین کی جو 2 خوراکیں لینے والوں کے علاوہ وائرس کا شکار ہونے کے بعد، یعنی ان کو وائرس ہو چکا ہو اس کے بعد، اور 18 سال سے کم عمر کے افراد 1 ستمبر سے سعودی عرب جا سکتے ہیں۔ یہ پرانی خبر ہے لیکن میں آپ لوگوں کے ساتھ اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ وہاں سے جا رہی ہے، لیکن ان کے مطابق انہوں نے کیا کہا ہے کہ 18 سال سے کم عمر کے لوگوں کو یہ الاؤڈ ہے کہ وہ وہاں سے جا سکے۔ بلکہ آج میں نے خبر پڑھی، بہت افسوس بھی ہوا کہ ایک ایجنٹ صاحب جو
یہ کہہ رہا تھا کہ گارنٹی ڈن بیسس پر میں آپ کو لے کر جا رہا ہوں. میں نے فون بھی کیا اس کو, لیکن بدقسمتی سے فون ہمارا ملا نہیں. اس نے کہا کہ میں فارغ نہیں ہوں, بعد میں بات کروں گا. ابھی تک بات نہیں ہوئی. جیسے ہی میں نے کہا چلو انفارمیشن مل جائے گی تو آپ لوگوں سے پھر میں شیئر کر لوں گا, لیکن ابھی تک کوئی انفارمیشن ملی نہیں ہے. اچھا, مصر ایئر لائن کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ جدہ, مدینہ منورہ, ریاض, دمام اور القصیم سے پروازیں چلاتی ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ملک میں کورونا ویکسین کی 2 خوراک کے لینے والوں کو براہ راست پروازوں کے ذریعے واپسی آنے کی اجازت ہے. ان ممالک میں مصر بھی شامل ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ لوگوں تک خبر پہنچانی تھی. میں نے کہا آپ لوگوں کو خبر پہنچاؤ. باقی میرے وہ دوست جو کافی مجھ سے ناراض ہے اور بار بار پوچھ رہے تھے کہ آپ جواب نہیں دے رہے, میں جواب اس لیے نہیں دے رہا کیونکہ جب خبریں کچھ ہوتی ہیں تو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ ایک لائیو سیشن بھی ضرور کروں گا جس میں تمام لوگوں کو لوں گا, لیکن ابھی نہیں کیونکہ مجھے ابھی پتا ہے کہ آپ لوگ تھوڑے پریشان ہیں, جس کی وجہ سے. اچھا, دوسری بات آپ کو یہ بتا دوں کہ گاگا کے ٹویٹر پر یہ خبر شائع ہوئی ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ٹرانزٹ, جو ٹرانزٹ ہے, یعنی ٹرانزٹ اس کو کہتے ہیں جب آپ دوسرے ملک جا رہے ہیں اور کسی تیسرے ملک یعنی درمیان میں جو ملک آ رہا ہو اس میں آپ ٹھہر سکے, وہاں پر آپ سٹے لے سکے. جو وہاں کا گاگا جو ہے, انہوں نے ایئرپورٹ سے آپریٹ کرنے والی تمام فضائی کمپنیوں کی ہدایت کی ہے کہ وہ سفری پابندیوں والے ممالک کے مسافروں کے لیے سعودی عرب کے کسی بھی ایئرپورٹ کو ٹرانزٹ کے طور پر استعمال نہ کرے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ کافی لوگ ٹرانزٹ کر جاتے ہیں اور وہاں پر پھر ٹھہرنے کی کوشش کریں گے, یا پھر سعودی عرب پہنچتے ہی وہ کہیں گے کہ ہم نے 2 ویکسین 1 ویکسین جو بھی معاملہ ہے وہ کریں گے. تو اس لیے انہوں نے تمام کے تمام جتنے بھی آپریٹرز ہیں, فضائی کمپنیاں ہیں, نجی فضائی کمپنیاں, ان کو روک دیا ہے اور وہ وہاں پر اب آپ لوگ نہیں جا سکتے, یعنی ٹرانزٹ کے تھرو. ٹھیک ہے, باقی بہت زیادہ لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہم دوسرے ملکوں کے ذریعے جانا چاہیں گے تو آپ کیا مشورہ دیں گے. باقی میرے بھائیوں, میں آپ کو سمپلی بتا دوں کہ میرا مشورہ آپ کو یہی ہوگا کہ آپ تھوڑا صبر کر لیں. انشاءاللہ ابھی بھی ٹائم ہے. آج 12 تاریخ ہے, 13, 14, 15 بہت سارے دن ہیں. یہ اللہ چاہے تو 1 سیکنڈ میں سب کچھ بدل سکتا ہے. ٹھیک ہے, لہٰذا آپ لوگ ویٹ کریں, اور دیکھیں کہ انشاءاللہ اللہ جو بھی کرے گا ہمارے لیے اچھا کرے گا. اس چیز پر آپ اپنا بھروسہ رکھیں, کیونکہ اس سے میرے خیال سے اگر آپ لوگ جاتے بھی ہیں کسی دوسری وایا کنٹری, آپ لوگ بے شک چلے جائیں. مشورہ میں آپ کو نہیں دوں گا کہ آپ چلے جائیں, بلکہ میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ تھوڑا صبر کریں, لیکن مرضی آپ کی اپنی ہے. آپ سنیں ہر کسی کی, ہر کسی سے آپ بات کریں, ہر کسی سے مشورہ لیں, ہر کسی کی نصیحت سنیں, ہر کسی کو اپنی رائے ضرور دیجیے گا, لیکن مانے اپنے دل کی. ٹھیک ہے, اپنے آپ کا دل جو آپ کو کہے کہ آپ کے لیے یہ راستہ اچھا ہے. میں بار بار کہتا ہوں کہ اگر آپ کی منزل اچھی ہے اور رستے میں دشواریاں ہیں تو آپ رستے کی پرواہ کیے بغیر اس منزل تک پہنچنے کی کوشش کریں. لیکن اگر آپ کی منزل خراب ہے اور آپ کا رستہ بہت زبردست ہے, اس میں پول بچھے ہوئے ہیں, آپ کو زبردست راستہ ہے, لیکن اس راستے پر چلنے کا مقصد ہی نہیں ہے, کیونکہ اگر آپ منزل تک پہنچیں گے تو وہ منزل ہی خراب ہے, تو آپ کو فائدہ ہی نہیں ہے. لہٰذا میں آپ کو دوبارہ کہوں گا, ٹائم آپ لوگوں کا زیادہ خراب نہیں کروں گا. میں نے اچھا پاکستان میں لگوا کر, اچھا یہ دیکھیں, یہ بات بہت پرانی ہو چکی ہے کہ بار بار پوچھا جا رہا ہے جن لوگوں نے سعودی عرب میں 2 ڈوز لگوائے ہیں وہ جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جناب, اگر آپ کی 1 ڈوز سعودی عرب میں لگی ہوئی ہے اور دوسرا ڈوز آپ پاکستان میں لگواتے ہیں, تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کیٹیگری میں فال نہیں کرتے, آپ اس کیٹیگری میں آتے ہی نہیں ہے. لہٰذا آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے جب تک فلائٹس نہیں کھلتی. دوسری بات یہ کہ بار بار پوچھا جا رہا ہے کہ میں نے کہا تھا کہ اگر آپ کا کفیل آپ کا ساتھ دے. بالکل, میں ابھی بھی اس بات پہ کھڑا ہوں, ابھی بھی اس بات کی میں تصدیق کرتا ہوں کہ اگر آپ کا کفیل چاہے تو آپ کو بلا سکتا ہے, چاہے آپ نے چائنا ویکسین لی ہو, چاہے آپ نے پاکستان میں 1 ڈوز لی ہو, 2 ڈوز لی ہو, سعودی عرب میں آپ نے 1 ڈوز بھی نہ لی ہو, لیکن اگر آپ کا کفیل آپ کا ساتھ دے تو آپ کو لے کر جا سکتے ہیں. اس کے لیے ضروری ڈاکومنٹس کیا ہے کہ آپ کا کفیل ایک لیٹر جوازات کو لکھتا ہے, اور جوازات پھر اس پر کارروائی کر کے, کیونکہ آپ کا کفیل ٹیکس دیتا ہے, آپ کا کفیل کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے پاکستان, بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے سعودی اکانومی میں, یعنی
جو اکانومی ہے اس میں اس کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے، وہ مطلب وہ اس کو انکریز کرتا ہے لیبر مارکیٹ کے تھرو. لہٰذا آپ جی بالکل آپ اس طرح کر لیں کہ اپنے کفیل سے بات کریں، اگر وہ چاہے تو بالکل آپ آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، صرف اس کی لیٹر کی ضرورت ہے، اور اس کی تصدیق میں اس لیے کر رہا ہوں، اگر آپ چاہیں تو انشاءاللہ کل یا پرسوں میں اس آدمی کو انوائٹ کروں گا، لیکن بدقسمتی سے اس کا نمبر میرے پاس ابھی ہے نہیں. اس نے مجھے میسج کیا تھا، لیکن اتنے نمبرز آتے ہیں کہ وہ میسج پتہ نہیں کہاں پر چلا گیا. میں ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہوں، اگر وہ مل جاتا ہے، کیونکہ اس نے مجھے خود بتایا تھا کہ وہ کفیل کے ذریعے گیا ہے، وہاں پر کفیل نے جوازات سے بات کی ہے، اور جوازات نے باقاعدہ طور پر پھر اس کو فون کیا اپنے کفیل کو. وہ جب ایئرپورٹ پر پہنچا ہے ڈائریکٹ اسلام آباد سے سعودی عرب، تو اس کے کفیل سے جوازات والوں نے وہاں پر جو امیگریشن والے ہوتے ہیں انہوں نے فون پہ بات کی ہے. تو اس نے پھر کہا کہ ہاں انہوں نے پہلے سے جوازات سے بات کی ہے، لہٰذا اس کو چھوڑ دیا، لیکن اس شرط پر کہ وہ قرنطینہ ہوگا 7 دن کے لیے. وہ 7 دن بھی اس کے پورے ہوئے ہوں گے. باقاعدہ طور پر اس نے مجھے میسج کیا، پھر میں نے اس سے پوچھا کہ آپ نے یہ جو مجھے سب کچھ کہانی مجھے بتائی ہے، تو آپ پلیز مجھے اپنا ذرا ایک پکچر بھیج دیں کہ آپ واقعی جو بندے ہیں وہی بات کریں. تو اس نے پھر مجھے اپنی پکچر بھیجی ہے، ساتھ میں اس نے اپنے بورڈنگ کارڈ بھیجا ہے، ساتھ میں اس نے اپنی ٹکٹ بھیجی ہے. ٹکٹ پھر میں نے کنفرم کی ہے ٹریول ایجنسی سے. اس نے کہا کہ بالکل جی یہ ٹھیک ہے، یہ ڈائریکٹ فلائٹ ہے اسلام آباد ٹو دمام. ٹھیک ہے، وہ اسلام آباد ٹو دمام گیا تھا. پھر اس نے اپنی ہوٹل کی پکچر بھیجی. اس کے بعد میں نے آپ لوگوں سے یہ خبر جو ہے یہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے، اور اس نے بھی صرف اس لیے کہا تھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کیا جائے تاکہ کسی نہ کسی کو فائدہ ضرور ہو، کیونکہ کافی لوگ جا رہے ہیں جس کا کوئی مطلب کوئی جاب ایسی جاب ہو جس کے بغیر اس کا کفیل چل نہ سکتا ہو، یا پھر وہاں کی کوئی کمپنی ہو وہ آگے مطلب موومنٹ نہ کر سکے، تو وہ بندہ جا سکتا ہے. اس میں کوئی بھی آ سکتا ہے. میں کسی پیشے پہ نہیں جاؤں گا کہ کون سا پیشہ ضروری ہے. ڈاکٹر سے لے کر شاید لیبر بھی اس میں جا سکتا ہو، لیکن لیبر کس ٹائپ کا لیبر ہے وہ بھی جا سکتے ہیں اس میں، لیکن آپ کا کفیل اگر آپ کا ساتھ دے. جی جناب بالکل، وزٹ ویزا بھی ایکسٹینڈ ہو چکا ہے. ہائے 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 ہائے. اچھا، یہ ایک بھائی مجھے کہہ رہے ہیں، کمنٹس کی طرف آ رہا ہوں، کہ اس نے بوسٹر ڈوز لگوا لی ہے. بہت اچھی بات ہے. دیکھیں بوسٹر ڈوز میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ نہ لگواؤ، میں صرف آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں وہ خبر جو انہوں نے دی ہے کہ اگر آپ 2 خوراکیں لے لیتے ہیں تو آپ کو بوسٹر ڈوز لگانے کی ضرورت نہیں ہے. یہی بیان وزارت صحت نے پہلے دی تھی تقریباً 5 دن پہلے، کہ دوسری خوراک کے ساتھ تیسری ڈوز یعنی بوسٹر ڈوز کی ضرورت پڑ سکتی ہے. تو یہ فلکچویشن ہوتی رہتی ہے، اور باقاعدہ طور پر کہتے ہیں کہ آسٹرازینیکا، موڈرینا، جانسن اینڈ جانسن، یہ تمام پی فائزر، یہ تمام کی تمام جو ہے وہ لیبارٹری ٹیسٹ اس کا ہو چکا ہے، یہ اپرووڈ ہے. یعنی اس کو باقاعدہ طور پر لیبارٹری والوں نے ٹیسٹ کر کے باقاعدہ طور پر اس کو اپروو کیا کہ یہ بالکل ٹھیک ہے. اسی طرح دیکھیں سوچنے کی بات ہے، اگر یہ آسٹرازینیکا، موڈرینا، جانسن اینڈ جانسن اور پی فائزر اگر یہاں پہ ٹھیک ہے، تو پاکستان میں بھی یہی ڈوز لگ رہے ہیں. لیکن فرق کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے اگر سعودی عرب میں لگوایا ہو. اب ایک چیز آپ کو، لیٹ سپوز آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ نان آپ کو سعودی عرب میں بھی مل رہی ہے، وہاں پہ آپ نان کھائیں، چاہے آپ چکن کھائیں، آپ گوشت کھائیں، جو بھی کھائیں، وہی گوشت آپ کو وہیں پہ بھی ملتا ہے. اس دونوں میں مماثلت کیا ہے؟ مماثلت اس میں یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے وہ حلال ہے. ٹھیک ہے، وہ بھی حلال ہے، یہ بھی حلال ہے. یہاں پہ بھی ہم کھاتے ہیں، وہاں پہ بھی کھاتے ہیں. ٹھیک ہے، میں برطانیہ میں ہوں یا انگلینڈ میں یہاں پر ہم گوشت کھاتے ہیں، حلال ہے. چکن کھاتے ہیں، حلال ہے. پاکستان میں بھی وہی چکن ہم کھاتے تھے، یہاں پہ بھی کھاتے ہیں. تو اس میں مماثلت صرف اتنی ہے کہ حلال ہے. اب یہ تو نہیں ہے کہ بھائی جن لوگوں نے انگلینڈ میں چکن کھائی ہو یا پھر وہاں پر گوشت کھایا ہو تو وہ یہاں پر یہ والا گوشت نہیں کھا سکتے. تو یہ سوچنے کی بات ہے، لیکن ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے. ہمارا کام صرف آپ لوگوں تک اس کو پہنچانا ہے، اور انشاءاللہ اسی طرح آپ کو پہنچاتے رہیں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا کے کسی کونے میں بھی ہے خوش رکھے، آباد رکھے. جاتے جاتے میں اچھا، یہ ایک بھائی کیا کہہ رہا ہے؟
دیکھیں سر بار بار میں یہ صبح سے تو لگا ہوا ہوں کہ انشاءاللہ جہاز، دیکھیں یہ خبر جو چلی ہے اقاموں کے حوالے سے، کل ایک خبر چلی تھی کہ خادم حرمین شریفین نے، مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ویزوں کے جو ختم ویزے تھے یا پھر ختم ہونے والے ہیں جن کے آنے والے وقتوں میں، وہ ایکسٹینڈ کر دیے ہیں 30 نومبر 2021 تک. ٹھیک ہے جناب، جو ویزے تھے وہ ایکسٹینڈ ہو چکے ہیں 30 نومبر 2021 تک. لیکن اس میں سے کچھ حضرات میرے جو سادہ لو بھائی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ 30 نومبر تک فلائٹس کھلنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب مجھے ایک یہ بات بتائیں کہ جب پہلی دفعہ ایکسٹینڈ کیے جا چکے تھے تو انہوں نے یہ اجازت کیوں دی کہ آپ سعودی عرب میں لگنے والے ویکسین جتنے بھی لوگوں نے لگوائے ہیں وہ آ جائیں سعودی عرب، وہ ڈائریکٹلی آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح یہ وایا کینیا کیوں آتے ہیں لوگ، وایا مالدیپ کیوں آتے ہیں، وایا کرغستان کیوں آتے تھے پہلے، ابھی تو بند ہو گئے ہیں، وایا ازبکستان کیوں آتے تھے، وہاں پہ بھی بند ہو گئے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں یہ صرف بڑھانے کے لیے کہ آپ کا اقامہ ویلڈ ہو. ٹھیک ہے، آپ کا اقامہ ویلڈ ہو، آپ کا ویزا ویلڈ ہو، جو بھی آپ کے پاس ہے، جو اجازت نامہ ہے وہاں پر جانے کا، وہ سب کچھ آپ کے پاس ٹھیک ہو. تو انشاءاللہ مجھے ابھی بھی امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل کرم سے یہ 3-4 دن بہت زیادہ اہم ہے اللہ کے فضل سے کسی بھی وقت. اور یہ آپ سے وعدہ ہے کہ رات کے 1 بجے بھی اگر کوئی خبر آئی تو اسی طرح میں لائیو آ کر آپ لوگوں کے ساتھ وہ شیئر کروں گا، آپ لوگوں کو اٹھا کر آپ کو شیئر کروں گا، اپنے پیج سے بھی شیئر کروں گا، نہیں تو واٹس اپ جتنے بھی نمبر میرے پاس فیڈ ہے ان نمبرز پہ میں آپ لوگوں کو وہ میسج ڈائریکٹلی سینڈ کروں گا، صرف اس وجہ سے کہ آپ لوگوں کی پریشانی دور ہو. لہٰذا میں بار بار کہتا ہوں کہ آپ اللہ پر یقین رکھیں، اللہ تعالیٰ کے کرم اور ان اللہ کے جو قدرتیں ہیں، جو اللہ کی قدرت ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ دیکھیں اللہ کو کسی نے دیکھا نہیں ہے لیکن اس کی قدرتوں سے لوگ پہچانتے ہیں کہ یہ اللہ ہے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا دیکھیں آپ سمندر کو دیکھیں کتنا پانی ہے، یہ پانی غائب کہاں پر ہو جاتا ہے، اس کو دیکھیں. تو اسی طرح اللہ کے پاس سب کچھ ہے. 1 سیکنڈ کی بات ہے، جب کن فیکون کی بات ہے، 1 سیکنڈ میں ادھر سے ادھر، یعنی اللہ نے جب چاہا کسی کے دل میں رحم آ جائے گا اور وہ کہے گا کہ بھائی جتنے بھی مسافر ہیں وہ آپ آ جائیں. تو صرف اور صرف یقین محکم ہونا چاہیے اور بھروسہ رکھنا چاہیے اس پر کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑا رحیم ہے اور انشاءاللہ ہم تمام پردیسیوں پر وہ اپنا خصوصی کرم ضرور فرمائے گا. جاتے جاتے تمام دوستوں سے یہی ایک دو ریکویسٹ کروں گا کہ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میں بھی آپ کو یاد رکھوں گا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو کامران کرے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.